दारोग़ जिंदा तक पहुंचाई, फिर दूसरे दिन यही अमल किया, तीसरे दिन भी ये अमल किया, उसके बाद अपना मकसद जाहिर किया। तो अब ये अमल बज़ाहिर रिश्वत देने का अमल है अपने मकसद बरारी के लिए, अपने काम के लिए, और रिश्वत एक नाजायज तरीक़ेकार है। अब ये पता कि बहस कि ये रिश्वत इस खास जगह पर है या नहीं। रिश्वत वो होती है कि जो गलत काम कराने के लिए, यानी अपना हक न हो और उसके हुसूल के लिए कोई शख्स रकम खर्च करे, यानी ऐसे जरा इख्तियार करे कि दूसरे का हक उसे मिल जाए। यहां फनी एतबार से टेक्निकल बुनियादों पर इसको रिश्वत कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, ये बहस फुक़हा की है और इस वक्त गुंजाइश भी नहीं है कि ये बहस की जाए। मेरे लिए सिर्फ इतना समझ लेना काफी है कि अगर ये मिल्लत-ए-फरिया के किसी नुमाइंदा फर्द का, जो हमारे आइडियल्स हैं, जो हमारे नजदीक मिसाली शख्सियतें हैं, उनका फेल होता तो हम गौर करते कि ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। यानी अगर ये वाकया किसी इमाम की तरफ निस्बत रखता तो हमें गौर करने की जरूरत थी कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्या कोई इमाम अपना काम, अपना मकसद हासिल करने के लिए इस किस्म के इक़दाम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब ये तज़किरा मासूमीन का नहीं है, मासूमीन के मुक़र्रबीन खास का नहीं है, उन मुक़र्रबीन के बाद की सतह के जो आला तरीन हैसियत के मोमिनीन हैं, उनका भी नहीं है, बल्कि एक ऐसा शख्स कि जिसके मुताल्लिक़ पहले ही हम ये देख रहे हैं कि वो दिल में अहले बैत से मोहब्बत तो रखता है, लेकिन उसके बावजूद जरूरत माश, दाल रोटी की फिक्र, उसी शहर कूफा में कातिलाने हुसैन के बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम करने पर भी उसको मजबूर कर रही हैं। तो अब इसके ईमान का मुकाबला हम मीसम तम्मार के ईमान से, रशीद उजरी के ईमान से, हजरत कम्बर के ईमान से नहीं कर सकते। उससे भी बुलंद सतह हम इस ईमान का मुकाबला हबीब इब्न मज़ाहिब, मुस्लिम इब्न औसिजा, ज़ुहैर इब्न क़ैम से नहीं कर सकते। इस ईमान का मुकाबला हजरत अबू ज़र गफ़ारी, हजरत सलमान फारसी से नहीं हो सकता। ये तो हमारी तरह का, जैसे हम खताकार इंसान है, उस तरह का इंसान है, इसलिए इसका कोई फेल इस नुक्ता नजर से न देखिएगा कि ये कोई मिसाली शीयत का मुजाहरा है या कोई ऐसा नमूना किरदार है कि जिसकी हमें तकलीद करनी है या ताज़ी करनी है। तो अब न सिर्फ ये बल्कि मुख्तार सख्ती भी इसमें शामिल है, जिनका जो मौजूद गुफ्तगू है वो भी शामिल है कि उनकी सतह करबला वालों जैसा मकाम नहीं है। करबला के हर शहीद के हर फेल का जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है और हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन मुख्तार सख्ती ने जो कुछ किया, जिस तरीके से किया, उस पर बहुत से मकाम ऐसे आएंगे कि जहां शायद मियार इमामत से अगर उस फेल को देखा जाए तो पसंदीदा न हो। अरे ये पूरा अमल इंतकाम लेने का अज़रूर शरीयत तो यकीनन जो कत्ल करे उसकी सजा यह है कि वो कत्ल किया जाए। तो बेएतबार शरअ बात चीजें इजाजत होती है, लेकिन मनसब इमामत के तकाजे सिर्फ इस हद तक नहीं कि जो शरीयत के वो कवायद के जो आम लोगों के लिए है बस उन पर अमल कर ले, नहीं, शरीयत के वो कवायद जो आला तर लोगों के लिए। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने
جب ضربت لگی ہے تو اس وقت جو وصیت فرمائی ہے اس وصیت میں ایک وصیت یہ تھی کہ دیکھو یہ جو جس نے مجھ پہ اقدام قتل کیا ہے اس کو اب ظاہر ہے کہ قصاص لینا وارثوں کا حق ہے. جس شخص کو جو قتل ہوا ہے اس کا حق نہیں ہے, اس کے وارث حق یہ بدلہ لیں گے. تو آپ اپنے وارثوں کو یہ نصیحت فرما رہے کہ دیکھو یہ ابن ملجم میرا قاتل ہوگا, اگر میں بچ گیا تو میں جانوں اور یہ جانے, اور اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو تم بہتر یہ ہوگا کہ اسے معاف کر دینا, اس لیے کہ معاف کر دینا تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. اور اگر قتل کرنا قصاص میں اسے مارنا تو ایک ہی ضرب لگانا, اس لیے کہ اس نے مجھے ایک ضربت لگائی تھی. اب یہ معیار کہ تم معاف کر دینا, یہ معیار امامت کا تقاضا ہو سکتا ہے, عام آدمی کی زندگی میں یہ بڑا دشوار مرحلہ ہوگا. ابھی سید سجاد کے تذکرے ہوتے رہیں گے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ کئی مواقع جان کے دشمن تھے, اگر وہ پناہ لینے گھر آ گئے تو امام نے پناہ دی. یہ مطلب شریعت مجھے نہیں روکتی کہ میرا دشمن کو مجھے پہنچاتا رہا ہے, اگر کبھی وہ اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں سامنا کرنے جا رہا ہے تو ابھی میری ذمہ داری نہیں کہ میں اس کو تحفظ فراہم کروں یا اس کی مدد کروں. تو میری سطح پر تو یہ انتقام کا موقع ہے, میں تو انتقام دوں گا. ہاں لیکن جو معیاری انتقام ہے جس کی نمائندگی کرتے ہیں وہاں معاف کر دینا, عفو درگزر زیادہ بلند بات ہوگی انتقام. تو ہو سکتا ہے کہ اگر مختار کی جگہ یہ سارے حالات کسی امام کو پیش آتے تو غالباً وہ اپنے قاتلوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہ کرتے. مختار نے کیا تو اب مختار کی کردار کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ یہ امام کا طرز عمل ہے, معصوم کا طرز عمل ہے. یہ نہیں, یہ ہمارے جیسے انسان کا طرز عمل ہے جو جذبات رکھتا ہے اور اس جذبات کے اندر وہ رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ جو کردار کی اعلیٰ ترین حیثیتوں سے تو مطابقت نہیں رکھتا, لیکن انسان کے مزاج اور طبیعت سے ضرور مطابقت رکھتا ہے. بات میرا خیال ہے پہنچ گئی ہے, ورنہ بہت سی باتیں کہنے کی ہیں کہ بعض اوقات آپ کو کوئی مومن کچھ ایسی حرکتیں کرتا نظر آتا ہے کہ جو شریعت کے سے بھی مطابقت نہیں رکھتی. دشمنان اہل بیت کا کردار سامنے بیان ہوتا ہے تو رد عمل میں بعض اوقات رد عمل اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ شاید اس کو اخلاق کے اعتبار سے, شریعت کے اعتبار سے ہم پسندیدہ عمل نہ قرار دے سکتے. لیکن جو مذاہب جو اہل بیت نے روا رکھی وہ بھی فرد کے عمل کو بجانب چاہے نہ قرار دیں, لیکن اس عمل کی توجیہ اگر سمجھ سکتے ہیں جسٹیفائی کریں یا نہ کریں, لیکن اس عمل کی جواز سمجھ میں آتا کہ ایسا اس نے کیوں کیا. لیکن جہاں کہیں کسی مومن کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ کہ جس کی صداقت کی خدا نے آئے مباہلہ میں گواہی طہارت آئے تقریر کے اندر گواہی دی گئی ہو, اس خاتون کو بھرے مجھے کہا جائے کے بعد کیا غیرت گوارا کرتی ہے کہ اس بات کو برداشت کر لیں. دیکھیے وہ جن کا منصب تھا انہوں نے دکھایا کہ وہ برداشت کر سکتے ہیں, وہ اس سے بڑے بڑے ظلم کو اپنے اوپر سہ سکتے ہیں. لیکن جب یہ تصور آتا ہے
تو وہ جن کی رگوں میں اس شہزادی کا لہو دوڑ رہا ہے، جو اپنے آپ کو سید کہلانے کا شرف رکھتے ہیں، ان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ کیا امت کا کوئی عام آدمی بھی اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ نبی کی بیٹی دربار میں کھڑی ہو اور اسے اس طرح سے جھوٹا قرار دیا جا رہا ہو؟ اب اس پہ رد عمل میں ہو سکتا ہے کہ سخت و سست بات نکل جائے، نازیبا بات نکل جائے، یہ کردار کے اعلیٰ پیمانے پر، اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر شاید بات نہ پوری اترے، لیکن دنیا سمجھ سکتی ہے کہ غصے کے جس مقام سے یہ بات کہی جا رہی ہے وہاں یہ بات حق بجانب نظر آتی ہے۔ اسی نقطہ نظر سے آپ کو مختار صفی کا پورا کردار اور پورے واقعات کو دیکھنا ہے۔ اب سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مختار صفی قید سے رہائی پا کے شہر مدینہ آئے، اپنی بہن سے ملے، بہن کو شادی مرگ ہو گئی، یعنی بھائی سے ملنے کی خوشی میں اسی وقت روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ اب مختار قید میں تھے، تب بھی قید سے نکل کر جتنے مراحل ہوئے، جتنے آدمی ملتے رہے، کم و بیش ہر ایک کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ میں قاتلان حسین کا انتقام لوں گا۔ مسلسل یہ نعرہ ان کا رہا، اور کل میں نے وہ واقعہ بیان کیا تھا کہ قید سے رہائی کے بعد ابھی بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگوں میں، ابھی کوفے سے باہر نہیں نکلے تھے، کہ ایک اجنبی شخص غالباً کوئی مسافر بظاہر نظر آ رہا تھا، وہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ یہ خط میں تمہارے لیے ایک امانت بہت دن سے اٹھائے ہوئے ہوں، اور وہ خط مولا کائنات کی طرف سے تھا، جس میں یہ جملے لکھے ہوئے تھے کہ مختار 30 سال تک تو گمراہی کے دھندلکے میں ٹھوکریں کھاتا رہا، اللہ نے تجھے حق کا راستہ دکھایا، تو اب تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو وہ فرض عظیم بجا لا کہ جو تیرے ذہن میں ہے۔ اس وقت اس نے کہا کہ اب پہلے تو شاید نہیں کیا جاتا، لیکن اس بات کی سند فراہم ہو گئی ہے کہ انتقام جاری ہے۔ یہ اب دیکھے میرے من میں آیا ہے، اب جہاں پر بھائی بہن کے انتقال ہونے کے بعد سنت ہے جس سے ٹکرانا ہے، ابھی مختار صفی ایک فرد واحد ہے، اس کے ارد گرد نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی گروہ ہے، نہ کوئی قوم، نہ قبیلہ، ایک تنہا فرد ہے، اور وہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ ایک حکومت کے پوری قوت سے ٹکرائے گا۔ ظاہر ہے کہ کربلا کے اندر یزید کی پوری قوت جمع ہوئی تھی، اس قوت سے ایک فرد واحد کو ٹکرانا ہے تو اسے وسائل تلاش کرنے ہیں۔ اس کی فکر نے جو کچھ اس وقت محسوس کیا وہ یہ تھا کہ ایک شخص ایسا تھا کہ جو حجاز میں سر اٹھا رہا تھا یزید کے مقابلے میں، اور وہ شخص تھا عبداللہ ابن زبیر۔ تو اس نے یہ سوچا مختار نے کہ میں عبداللہ ابن زبیر کے پاس جاتا ہوں، ممکن ہے کہ کوئی صورت ایسی بن جائے کہ اس کے ساتھ مل کر میں اپنے دل کی خواہش کو پورا کر سکوں۔ چنانچہ وہ مدینے سے مکے آ گئے حضرت مختار صفی۔ اب واقعات کو مزید بیان کرتے ہوئے ضروری ہے کہ ایک نظر اس وقت کی پوری صورتحال پہ ڈال لیا جائے تاکہ آپ کو بخوبی اندازہ ہو سکے کہ مختلف اقدامات کن حالات میں اور کن واقعات کے دوران رونما ہوئے ہیں۔ اس وقت کی سرزمین عرب سیاسی اعتبار سے 3 مراکز رکھتی تھی جہاں سیاسی نشو و نما واقعات جو رونما ہوتے تھے وہ اجتماعی سیاست پہ اثر انداز ہوتے تھے۔ وہ 3 مقامات میں ایک مرکز تو تھا حجاز، جس کے 2 بڑے شہر تھے مکہ اور مدینہ۔ دوسرا سیاست کا گڑھ سرزمین عراق، اس کے بھی 2 بڑے شہر تھے، ایک کوفہ اور ایک بصرہ۔ یہ دونوں بھی بڑی مرکزی اہمیت رکھتے تھے اور ان کا سیاست میں بہت دخل تھا۔ اور تیسرا مرکز وہ شام تھا کہ جہاں یزید کا جو دارالحکومت تھا، جو پایہ تخت تھا، وہاں پر بھی رونما ہونے والی سیاسی تبدیلیاں اجتماعی طور پر پوری ملت اسلامیہ کی سیاست پر اثر انداز ہوتی تھی۔ یہ 3 مراکز تھے، اور ان تینوں میں واقعہ کربلا کے ساتھ ساتھ بہت سے تغیرات، بہت سی تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے حجاز
حجاز کی صورتحال یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے مدینے کا گورنر الگ ہوتا تھا اور مکے کا گورنر الگ ہوتا تھا. ولید ابن عتبہ مدینے کا گورنر تھا اور عمر ابن سعید گورنر تھا مکے کا. یہ دونوں مراکز الگ الگ دونوں صوبے کی حیثیت رکھتے تھے، ان کے گورنر الگ ہوتے تھے. جب امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کیا اور ولید کے دربار سے تشریف لے آئے، مروان نے تقاضا کیا، مروان ابن حکم موجود تھا، اس نے تقاضا کیا کہ تم ابھی حسین سے بیعت لے لو ورنہ اس کے بعد حسین تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے. واقعات سے آپ آگاہ ہیں وہ بیعت کیا لیتا. جب اس کا یزید اپنی پوری قوت کے ساتھ حسین سے بیعت نہ لے سکتا تو ولید کی کیا مجال تھی اور مروان کی کیا ضرورت تھی کہ وہ بیعت لیتا. امام تو تشریف لے آئے لیکن مروان نے شکایت کی یزید کے پاس کہ ولید کی سستی کی وجہ سے حسین سے بچ کے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو ولید کو معزول کر دیا گیا تھا اور عمر ابن سعید کو جو مکے کا گورنر تھا اس کو اضافی چارج دے دیا گیا تھا مدینہ بھی. یہ گورنر بدستور رہا واقع شہادت امام حسین علیہ السلام کے دوران اس علاقے کا، اور یہ مکے سے منتقل ہو کے آ کے مدینے میں رہنے لگا تھا. مکے میں اپنے بھائی یحییٰ ابن سعید کو وہ اس نے اپنا قائم مقام کے طور پر چھوڑ رکھا تھا اور مدینے کے اندر رہ کر اپنے دونوں صوبوں کا یا دونوں علاقوں کی نگرانی کیا کرتا تھا. عبداللہ ابن زبیر جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تھا انکار بیعت کر کے اور مکے گئے تھے تو عبداللہ ابن زبیر امام سے پہلے چوری ایک جس شام کو یہ بات ہوئی تھی تو بجائے اس کے کہ ولید سے ملاقات کرتے پیغام دونوں کے نام آیا تھا، یہ دونوں مسجد میں بیٹھے تھے، وہاں پیغام آیا تھا کہ ولید بلا رہا ہے. تو امام تو گئے تھے لیکن زبیر نے عبداللہ ابن زبیر نے وہاں جانا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا تھا اور بجائے وہاں جانے کے خاموشی سے رات کی تاریکی میں شہر مکہ چھوڑا تھا، مدینہ چھوڑا تھا اور مکہ چلے گئے تھے. جب تک امام حسین علیہ السلام مکے میں مقیم رہے اس وقت تک جو لوگ آتے تھے، امام کا قیام شاہ ابو طالب میں تھا، مکے سے باہر ایک گھاٹی میں قیام فرما رہے تھے. 3 شعبان سن 60 ہجری کو پہنچے ہیں اور 8 ذی الحجہ تک آپ کا قیام مکے کے اندر رہا ہے. اس دوران میں لوگ آتے تھے ملاقات کرنے کے لیے، امام کے پاس لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، لیکن عبداللہ ابن زبیر کو یہ کھٹک رہتی تھی کہ کسی صورت سے امام یہاں سے چلے جائے تو اچھا ہے، اس لیے کہ معلوم تھا کہ اگر امام یہاں موجود رہیں گے تو یہ عوام میری طرف راغب نہیں ہو سکتے، مرکز توجہ امام کی ذات رہے گی. گاہے گاہے آ کے اس نوعیت کے سوال کرتے تھے کہ جس سے یہ تحریک دلانا مقصود ہوتا تھا کہ آپ اس شہر سے چلے جائیں. مثلا یہ کہ آپ کیوں نہیں جاتے، آپ کی تو حمایت فلاں علاقے کے لوگ بھی کر رہے ہیں، فلاں علاقے کے لوگ بھی آپ کی حمایت کر رہے ہیں، یا آپ اگر طائف چلے جائیں تو وہاں مدد مل جائے گی، یا آپ عراق چلے جائیں تو وہاں آپ کے والد کا دارالحکومت رہ چکا ہے تو وہاں کے لوگ آپ کی حمایت کریں گے. اس طرح سے اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ امام حسین علیہ السلام شہر مکہ سے کسی صورت سے چلے جائیں. ظاہر ہے کہ امام نہ تو ان کی ترغیب و تحریک کے پابند تھے اور نہ ان کے کسی حکم کے ماننے والے تھے، وہ ان کی اپنی مصلحتیں اور اپنی ضرورتیں جب انہوں نے مناسب سمجھا شہر مکہ چھوڑا. جب مکہ چھوڑ دیا تو اب عبداللہ ابن زبیر اپنے طور پر واحد شخصیت رہ گئے کہ جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن سکیں. اب انہوں نے فضا بنانی شروع کی اپنے لیے. جب شہادت امام حسین علیہ السلام ہو گئی تو انہوں نے اس شہادت کو ذریعہ بنایا لوگوں میں یزید کے خلاف نفرت پیدا کرنے اور اپنی طرف راغب کرنے کے لیے. ممبر سے باقاعدہ خطبے دیا کرتے تھے جس کے اندر یزید کے ظلم کے طور پر واقعہ کربلا پیش کرتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ تم لوگ بہتر یہ ہے کہ کسی نیک و صالح فرد پر جمع ہو جاؤ اور جب تمہارے پاس صحابی رسول اور صحابی رسول کا فرزند میرا جیسا شخص موجود ہے تو اس سے بہتر تمہاری رہنمائی اور کون کرے گا، آؤ میرے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ. یہ انہوں نے کام شروع کیا مکے میں بھی اور ان کے نمائندگان یہی عمل مدینے میں بھی کرتے تھے. عمر ابن سعید جو گورنر تھا مدینے کا، اس نے عمر بن العاص کا لڑکا تھا عبداللہ ابن عمر بن العاص. اس سے پہلے مشہور یہ تھا کہ یہ حضرت دانیال کا علم جانتا ہے.
حضرت دانیال کا علم کا مطلب یہ کہ یہ مستقبل کی متعلق خبریں دے سکتا ہے. تو بلایا خاص طور پر عمر ابن سعید نے عبداللہ ابن عمر بن العاص کو کہ جناب آپ یہ علم خاص رکھتے ہیں, ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو سیاسی تقلش چل رہی ہے ابن زبیر میں, جو یہ اپنی تحریک چلا رہے ہیں, تو کیا یہ یزید سے تخت چھیننے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا آپ اپنا فعال یا جو بھی قاعدہ ہے حساب کتاب کر کے بتائیے. انہوں نے اپنا حساب کیا اور اس کے بعد کہا کہ مجھے تو یہ نظر آتا ہے, میرا حساب یہ کہتا ہے کہ یزید اپنی موت کے آخری لمحے تک اپنے تخت کے اوپر قائم رہے گا. یزید مرنے تک اپنی سلطنت کے اوپر قائم رہے گا. اس کا اب ظاہر ہے کہ لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر اس سے حکومت چھیننے میں کامیاب نہیں ہوں گے. اب ان کا علم یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ یزید کب مرے گا, کن حالات میں مرے گا. انہوں نے جو بات کہی واقعاتی طور پر ایسا ہی ہوا کہ یزید آخری وقت تک حاکم رہا. اب جب یہ سنا تو عمر ابن سعید نے اپنا رویہ عبداللہ ابن زبیر سے سخت کر لیا. پہلے تو کچھ ذرا نرمی برت رہے تھے, اب سختی شروع کر دی کہ اب تمہیں وہ پبلک میں آنا اور لوگوں کو اپنے حق حمایت کے لیے تیار کرنا, ان سب چیزوں سے روک دیا جائے. اور جو یزید کا تو گورنر تھا ہی وہ, اب یزید کی زیادہ وفاداری کرنے لگا. اس واقعے سے اب یہ دیکھیں اسلام آ چکا ہے اور اسلام کو آئے ہوئے 61 سال یعنی ہجرت کو گزر چکے ہیں, اور اسلام کو آئے ہوئے اس میں 61 میں 13 سال اور جمع کر دیے 74 سال گزر چکے ہیں. 74 سال کے بعد حکومت کا ایک ذمہ دار فرد اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کے لیے رمالوں, فال دیکھنے والوں, مستقبل کا حال بتانے والوں کی پیش گوئی پر بھروسہ کر رہا ہے, اس کو بنیاد بنا رہا ہے اپنے مستقبل کے لائحہ عمل کے لیے. اب جہاں پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب اسلام دنیا میں زیادہ تھا اس وقت کاہنوں کا بہت رواج تھا. بہت سے ہر قبیلے کا اپنا اپنا ایک کاہن ہوا کرتا تھا جو مستقبل کی باتیں بتاتا تھا. بہت سے ضرورت فال دیکھا کرتا تھا, ان کے لیے دعا تعویذ جو اس وقت کے تصورات تھے اس کے مطابق کیا کرتا تھا. تو ایسا لگتا ہے کہ اگر 74 سال اسلام کے آنے کے بعد ایک مسلمان اسلام کا دعوے دار, اسلام کا ایک حاکم, ایک شہر کا گورنر, وہ اپنا لائحہ عمل کاہنوں کے یا مستقبل کا حال بتانے والوں کے قول کے اوپر عمل کر کے اپنا منصوبہ تیار کرتا ہے, تو جب ابتدائی اسلام تھی تو اس کا رجحان اس سے زیادہ ہوگا, اور اس وقت پیش گوئی کرنے والوں اور کاہنوں نے یہ بتایا ہوگا کہ یہ پیغمبر جو اعلان نبوت کر رہا ہے اس کا مستقبل انتہائی درخشاں ہے, یہ حکومت قائم کرے گا, سلطنت قائم کرے گا, اس نوعیت کی باتیں یقیناً کہیں ہوں گی. ادھر ویسے بھی عیسائی اور یہودی اپنی کتابوں کے حوالے سے یہ بات پہلے کہتے آ رہے تھے کہ ایک پیغمبر ظاہر ہوگا اور پھر وہ اس کا اقتدار دنیا کے اندر قائم ہوگا, اس کی سلطنت قائم ہوگی. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں جو بہت سے لوگ ایسے ہی مان لائے کہ جو بعد میں منافق ثابت ہوئے اپنے طرز عمل سے, انہوں نے ابتدا میں اسلام کیوں قبول کیا تھا؟ اس لیے قبول کیا تھا کہ اسلام کا مستقبل روشن نظر آ رہا تھا. انہوں نے روشن مستقبل کے لالچ میں ایمان قبول کیا تھا, اسلام کو دل سے مان کر نہیں قبول کیا تھا. تو اب عمر ابن سعید کا رویہ ادھر تو ذرا سخت ہوا, لیکن ادھر لوگوں نے یزید کے پاس شکایت کرنی شروع کی کہ اگر یہ عمر ابن سعید یہاں پر گورنر رہا تو یہاں کے حالات دن بدن خراب ہوتے جائیں گے, اور یہ زبیر جو عبداللہ ابن زبیر جو سر اٹھا رہے ہیں تو یہ کوئی دن دور نہیں کہ یہ یہاں پر تیری حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں. اس نے عمر ابن سعید کو معزول کر دیا اور ولید ابن عقبہ جو پہلا گورنر تھا اس کو دوبارہ گورنر بنا دیا مدینے میں, اور اب اس کو چارج میں یہ دونوں علاقے دے دیے گئے, مدینہ بھی اور مکہ بھی. عمر ابن سعید جیسے ہی یہاں سے معزول ہوا سیدھا پہنچا شام, اور جا کے یزید سے کہنے لگا کہ یہ تو نے فیصلہ تو کر دیا, تجھے نہیں معلوم کہ میری جو میانہ روی کی پالیسی تھی اس کی وجہ سے یہ نظام تیرا چل رہا تھا, اور میں رفتہ رفتہ اس مقام تک صورتحال کو لے آتا کہ عبداللہ ابن زبیر کو تیرے گھٹنوں میں جھکا دیتا, لیکن تو نے اب ایک سخت گیر آدمی کو میری جگہ پہ معین کر دیا ہے, اس کی سختی جلدی حالات کو بگاڑ دے گی, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عبداللہ ابن زبیر جو تیرے خلاف
کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن میری حکمت کی وجہ، حکمت عملی کی وجہ سے نہیں کھڑے ہو رہے تھے، اب وہ قیام کر دیں گے اور تجھے سنبھالنا پڑے گا، حالات بگڑ جائیں گے۔ اتنا ڈرایا یزید کو بگڑنے، حالات کے بگڑنے سے، کہ یزید نے ولید ابن عتبہ کو بھی معزول کر دیا اور اس کی جگہ اپنے چچا زاد بھائی عثمان ابن محمد ابن ابو سفیان کو، ابو سفیان کا ایک پوتا، ابو سفیان کے ایک بیٹے کا نام محمد اور اس کا بیٹا عثمان کو گورنر بنا کے بھیج دیا۔ یہ انتہائی کم سن، نا تجربہ کار، نا پختہ، شاید 22-23 سال کا ایک نوجوان تھا جو ابھی آداب حکومت سے واقف نہیں تھا۔ اس نے کوشش کی کہ میں کسی صورت سے یہاں کے لوگوں کو سمجھا بجھا کے شاید رام کر لوں، ان کو ہم خیال بنا لوں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا یوں کیجئے کہ آپ ایک وفد بنائیے جو یزید کے پاس جائے اور اب جا کے یزید سے مل کے آئے، وہاں پر جا کے اپنی بات چیت، اپنے مطالبات پیش کر کے آئے۔ وہ وفد جو ترتیب دیا گیا تو وہ مدینے کے معززین پر مشتمل تھا، اس میں سے عبداللہ ابن حنظلہ، حضرت حنظلہ ان اصحاب میں سے ہیں کہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے اور مرحلہ شہادت پر ضرورت غسل تھی آپ کو، تو ارشاد ہوا تھا کہ ان کو غسل نہ دیا جائے، اس لیے کہ ان کو ملائکہ نے غسل دے دیا ہے، تو وہ غسیل ملائکہ کہلاتے۔ ان کے ساتھ جاتے حضرت عبداللہ ابن حنظلہ انصاری، یہ اس وقت کے اندر ایک فرد تھے۔ عبداللہ ابن زبیر کا اپنا ایک بھائی منذر ابن زبیر، وہ بھی اس گروہ میں شامل تھا۔ پھر حضرت عمر کے ساتھ زادے عبداللہ ابن عمر، وہ بھی اس گروہ میں شامل تھے۔ اب یہ سارے معززین تھے، ان سب کو بھیج دیا گیا۔ اس وقت بھیجتے ہوئے یہ غور نہیں کیا گیا کہ یہ سارا گروہ تقریباً ان افراد پر مشتمل تھا کہ جو عبداللہ ابن زبیر کے ہم خیال تھے، جس میں عبداللہ ابن زبیر کا اپنا ایک بھائی شامل تھا۔ یزید کے پاس گئے، وہاں سے بڑی عزت و تکریم ہوئی، ان کو انعامات دیے گئے، تحفے تحائف دیے گئے، رخصت کیا گیا۔ منذر ابن زبیر راستے میں ابن زیاد کے پاس بھی ہوتے آئے اور وہاں سے بھی انعام و اکرام لے کے پہنچے۔ انعام و اکرام تو ادھر سے لے لیا، لیکن جب یہاں پہنچے تو آ کے اب لوگوں سے کہنے لگے کہ اس سے پہلے تو ہم یزید کے متعلق سنتے تھے کہ ایک برا آدمی ہے، اب تو دیکھ کے آ رہے ہیں کہ اتنا ایسا شخص ہے کہ جس کے نزدیک شریعت اسلام کی کوئی حقیقت اور وقت ہی نہیں ہے۔ اب اس کے سارے اعمال کہ یہ مشاغل ہیں اس کے، اور یہ غذا ہے اس کی، اور یہ کرتوت ہے اس کے، وہ سارے احوال جو کچھ یزید میں تھے، ظاہر دنیا کے سارے عیب یزید میں جمع تھے، وہ سارے عیب تفصیل سے بتانے شروع کر دیے۔ اب لوگوں میں یزید کے خلاف نفرت تو پہلے ہی تھی، واقعہ کربلا نے جلتی پہ تیل کا کام کیا تھا۔ اب یہ لوگ جو پہنچے کہ یزید کے سارے کرتوت بتانے لگے تو اہل مدینہ کی غیرت کو جوش آیا۔ یہ بڑی ویسے غیر معمولی بات تھی، اس لیے کہ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہوتے رہے اور اہل مدینہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، جس میں حضرت عثمان کا قتل ہے کہ اس شہر کے اندر اتنا اہم واقعہ ہو گیا، اہل مدینہ خاموش رہے۔ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر برسے، یہ شہر والے خاموش رہے۔ امام حسین علیہ السلام صرف یزید کی بیعت سے انکار کے جرم میں اپنا وطن چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، لیکن یہاں یہ شہر والے خاموش ہوئے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر آ گئی تب بھی خاموش رہے، تو اس لیے ان کا رد عمل بڑا حیران کن تھا۔ یوں کہیے کہ اب خدا خدا کر کے آخر ان کو بھی جوش آ ہی گیا، اور ان لوگوں نے جب یزید کے خلاف شدید نفرت پھیل گئی تو جو عثمان ابن محمد ابن ابو سفیان تھا اس کو شہر سے وہاں سے معزول کر دیا، اور عبداللہ ابن حنظلہ غسیل ملائکہ جن کا بھی ذکر کیا انصاری ہیں، ان کے ہاتھ پر اہل مدینہ نے بیعت کر لی اور کہا کہ ہم آپ کے پرچم تلے جمع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ سب بیعت کر چکے، اب یہ واقعہ ہے سن 62 ہجری کے آخری ایام کا۔ اہل حرم قید سے رہائی پا کر، امام حسین علیہ السلام کے قیدی جو افراد خاندان جو قید میں تھے یزید کے، وہ رہائی پا کر ربیع الاول سن 62 ہجری میں واپس آ چکے ہیں مدینے میں، اور یہ سال کے آخری حصے کا، یعنی ان کی تشریف آوری کے تقریباً 8-9 ماہ کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ اہل مدینہ نے بغاوت کر دی ہے اور شہر کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ قبضہ کرنے کے بعد سب ہجوم کر کے پہنچے ان گھروں پر کہ جہاں اموی حضرات مقیم تھے، جس میں سب سے بڑی اموی شخصیت مروان ابن حکم تھا۔ اس کے گھر کے اوپر جا کے لوگوں نے گھیر لیا، تو اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس لیے کہ اس کے بیوی بچے اب سب کی سب داؤ پہ تھے، سارا مجمع
غصے کی حالت میں ہے, غیظ کی حالت میں ہے, اور ان شہر مدینہ کے لوگوں کے ساتھ اب تک جو مروان ابن حکم کرتا رہا ہے ماضی میں, وہ اتنا مظالم کی ایک تفسیر تھی جس میں وہ مرحلہ کہ جب مدینے کے اندر باہر کے لوگ آئے ہوئے تھے اور خلیفہ وقت کو قتل کرنا چاہتے تھے, اس وقت ان لوگوں کو اکسانا, ان لوگوں کو بھڑکانا, یہ بھی مروان ابن حکم کا کام تھا. اور اس کے بعد جتنے بھی تغیرات و تبدیلیاں آئی ہیں, امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر برسانا, یہ بھی مروان ابن حکم کا کام تھا. غرض بہت سے موقعوں پر اس نے اہل مدینہ کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کیے رکھا. اب اہل مدینہ کو موقع ملا کہ وہ انتقام لیں, تو جب انہوں نے گھر گھیر لیا تو اب مروان کے لیے کوئی راستہ جائے فرار نہ رہی. وہ گھر کے پچھواڑے سے خاموشی سے نکلا اور اپنے اہل و عیال کو لے کر پہنچا حضرت عبداللہ ابن عمر کے گھر, اور ان سے کہا, اب حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق کل بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان شخصیتوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی, اس لیے یزید کی نگاہ میں معتبر بھی تھے, اور مدینے کے لوگوں میں بھی بہت اور معتبر تھے, اس لیے کہ ایک خلیفہ زادے تھے, اپنی جگہ پر بڑے فقیہ بھی تھے اور عالم بھی تھے اور روایت حدیث بھی کرتے تھے, اس اعتبار سے احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے. تو مروان ابن حکم پہنچا ان کے گھر کہ آپ مجھے تو چاہے پناہ نہ دیں, میں تو نکل جاؤں گا کسی صورت سے, لیکن یہ میرے بیوی بچے ہیں, ان کو اگر آپ رکھ لیں تو بڑی عنایت ہوگی. اور ان کی بیوی کون ہے؟ مروان کی بیوی ہے عائشہ بنت حضرت عثمان ابن عفان, یعنی حضرت عثمان کی صاحبزادی, حضرت عثمان کا داماد تھا مروان ابن حکم. اس نے کہا کہ میری بچی کو, میری بیوی کو رکھ لیجئے, آپ اپنے گھر میں پناہ دے دیجئے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ان حالات میں پناہ کیسے دے دوں جب پورا شہر جو ہے قتل و غارت گئی بھی اترا ہوا ہے, میں تیرے بچوں کو بچاتے بچاتے اپنے بچوں کو مروا دوں, مجھے یہ سودا منظور نہیں, کسی اور جگہ کو تلاش کر. اب اس کے بعد تاریخ انسانیت کا وہ حیرت انگیز واقعہ ہوا, ہر اعتبار سے حیرت انگیز, کہ مروان ابن حکم نے فیصلہ کیسے کیا اور پھر اس فیصلے پہ عمل درآمد کیسے ہوا. کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے گھر سے مایوس ہو کر, دیکھیے ذہن میں یہ رکھیے کہ اہل حرم ابھی یزید کی قید سے آئے ہوئے, ان کو مشکل سے 8 مہینے گزرے ہیں, 8 یا 9 مہینے گزرے ہیں. واقعہ کربلا جس نے سنا ہے اس کا رد عمل جو ہے مروان کے متعلق, وہ آپ حضرات سن کے ہی 1400 سال بعد آپ سن رہے ہیں, اور آپ کا جو رد عمل ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. جس پر واقعہ کربلا بیتا ہو اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے. اب وہاں مروان ابن حکم جب مایوس ہو گیا کہ اس کے اہل و عیال کو کہیں پناہ نہیں ملتی, تو اس نے یہ عجیب و غریب فیصلہ کیا کہ پہنچا سید سجاد کے دروازے اور جا کے دروازے پہ دستک دی. اب یہ ماننا پڑتا ہے کہ دشمن اپنی انتہائی دشمنی کے باوجود ان کے عظمت کردار کا ایسا معترف تھا. دیکھیے عام حالت میں یہ توقع ہی نہیں ہو سکتی, جس سے لڑائی ہے, جس سے اختلاف ہے, اس سے یہ توقع کرنا کہ اس مشکل وقت میں یہ کام آئے گا, کوئی سوچ نہیں سکتا. اور پھر دشمن ہو مروان جیسا, اور جس کے ساتھ دشمنی کی جائے وہ ہو سید سجاد جیسا, کہ دشمنی کی یہ کیفیت تھی نا. اموی لوگوں کے ہاتھ جو دشمنی ہوئی ہے, دیکھیے جو کربلا میں واقعات ہوئے وہ امویوں کے ہاتھ نہیں ہوئے, وہاں پر کوفہ کے باشندے تھے جنہوں نے وہ فوج کی تشکیل دی تھی جو امام حسین علیہ السلام سے جس نے جنگ کی. بنو امیہ کے ہاتھ سے جو مظالم ہوئے ہیں وہ یہاں نہیں ہوئے, وہ شام میں ہوئے. جب بنو امیہ کے مرکز میں پہنچے امام حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ پہنچا ہے, اور سید سجاد کا وہ جملہ آپ مصائب میں سنتے ہی رہتے ہیں کہ جب پوچھا گیا تھا کہ اصل مصائب کہاں پڑے, زیادہ مصائب کہاں پڑے, تو آپ نے 3 مرتبہ کربلا کا نام نہیں لیا, کوفہ کا نام نہیں لیا, وہاں لیا اس جگہ کا نام لیا کہ جہاں امویوں کی حکومت تھی, جو امویوں کا مرکز تھا. 3 مرتبہ شام کا نام لیا. اب بنو امیہ کا ایک فرد جو بنو امیہ کے تمام مظالم کا مرکزی کردار کی حیثیت رکھتا ہے, جس نے اس دن جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا تب کہا تھا کہ حسین کا سر قلم کر لو, یہی موقع ہے, وہ اس وقت سے دشمنی پر کمر بستہ. اور پھر کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے دشمنی کو مولا علی سے اس کا تصادم, امام حسن سے اس کا تصادم, امام حسین سے اس کا تصادم, وہ پوری تاریخ ایک طرف, اور اس کے باوجود اس کا یہ فیصلہ کہ ان کے دروازے پر اگر سوالی بن کے گیا تو یہ محروم نہیں پلٹائے گی. یہ عظمت کردار کی وہ مہر ہے
جو دشمن کے سیاہ دل پر بھی لگی ہوئی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ان کا کردار ایسا ہے کہ یہ رد نہیں کرے. اور یہی ہوا کہ جب گیا تو سید سجاد نے کہا کہ اچھا تو سوالی بن کے آیا, اچھا ٹھیک ہے, تو اپنے اہل و عیال کو میرے گھر میں داخل کر دے, یہ میرے لیے ان کی حفاظت ویسے ہی ہے جیسے میرے اپنے اہل و عیال کی حفاظت ہے. اس کے اہل و عیال کو ساتھ لیا, اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیا. مدینے سے دور ایک بستی ہے تقریباً سمندر کے کنارے پر, یمبو اس جگہ کا نام ہے, وہاں پر آپ کی کچھ زمینیں تھیں تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پر لے جا کے اپنے پاس رکھا اس کے اہل و عیال کو. یہ وہ واقعہ تھا کہ اب مروان کے ضمیر کو پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا کہ ان کے اس احسان کا اعتراف کرنا میرے لیے لازم ہے. چنانچہ اس نے یزید کو خط لکھا جس کے اندر سارے حوال لکھے کہ یہاں شہر کے لوگ باقی ہو گئے ہیں اور سب نے تیرے خلاف علم بغاوت بلند کر دی ہے, اور عبداللہ ابن حنظلہ کے ہاتھ پر سب نے بیعت کر لی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بیوی بچوں کو پناہ سید سجاد نے دی ہے. یہ واقعہ بھی اس نے لکھ دیا. مروان اپنی جان بچاتا ہوا ادھر ادھر چھپتا رہا, خود بھی مدینے سے باہر چلا گیا اس کوشش میں کہ کہیں سے کمک پہنچے, یزید کی فوجیں آئیں تو اس کے بعد کے معاملات دیکھے جائیں. یزید نے جب یہ خبر سنی کہ وہاں پر بغاوت ہو گئی ہے تو ایک انتہائی درست خو شخص مسلم ابن عقبہ اس کو منتخب کیا کہ وہ جا کے مدینے کی مہم کو سر کرے. مسلم نے عقبہ اس زمانے میں بیمار تھا, لیکن بیماری کے باوجود یزید نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے مدینے والوں کو 3 دن کی مہلت دینا, اگر 3 دن کے اندر اندر میری بیعت پہ واپس آ جائیں تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کے بعد تیرے لیے مدینے کا ہر فرد کی جان, ہر فرد کا مال, ہر فرد کی عزت تیرے لیے مباح ہے. شہر کو فتح کرنے کے بعد 3 دن کے اندر تیری فوج کو کھلی چھٹی ہے, جو دل چاہے وہاں پہ کرے, تجھے مکمل اختیار ہے. اور پھر اس کے بعد مدینے کے ایک ایک فرد کو بلا کر میری غلامی پر بیعت لینا, یعنی یہ بیعت لینا کہ ہم یزید کے غلام ہیں اور یزید ہمارے جان مال عزت سب کا مالک ہے, جو دل چاہے ہمارے ساتھ سلوک کرے. یہ اور اس کے ساتھ یہ بھی وصیت کی کہ حکم دیا کہ اگر تجھے موت آ جائے, کوئی تیرے ساتھ برا وقت ہو درپیش ہو, تو تیرے ساتھ حسین ابن نمیر کو بھیج رہے ہیں, اس کو تو اپنا نائب بنا دینا اور اس کے سپرد قیادت کر دینا لشکر کی. یہ ولید ابن عقبہ مسلم ابن عقبہ فوج کو لیے ہوئے مدینے پہنچا اور مدینے کے باہر آ کے قیام پذیر ہوا. پہلے مدینے کے کچھ افراد اس کو ملے جو عمومی افراد تھے, ان سے اس نے کہا کہ تم بتاؤ احوال کیا ہے اندر شہر کا. تو 1-2 حضرات ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم یہاں کی کوئی حالت باہر نہیں بتائیں گے. اہل مدینہ نے جو عمومی رہ گئے تھے شہر میں, انہیں رہنے کی اجازت اس شرط پہ دی تھی کہ سب کو ایک قسم کھاؤ خدا کو حاضر و ناظر جان کے کہ تم مدینے کے احوال یا یہاں کے جو اندرونی معاملات ہیں اس کو تم باہر نہیں پہنچاؤ گے, یعنی رازداری کی قسم ان سے لے کے تب ان کو رہنے کی اجازت دی تھی. تو حضرت عثمان کے ایک صاحبزادے گئے تھے پہلے, وہ ہاتھ لگے مسلم ابن عقبہ کے. مسلم ابن عقبہ نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی میں نے تو قسم کھائی ہے, میں نہیں بتاؤں گا. انہوں نے کہا کہ تو ناسمجھ ہے, تجھے تمیز نہیں ہے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے, نالائق ہے, بہت سخت و سست کہا. اس کے بعد مروان ابن حکم آ گیا. اب مروان ابن حکم بھی اس قسم میں شامل تھا, لیکن اس کے باوجود اس نے سارا کچا چٹھا بھی بتایا اور شہر کو پتہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ مدینے کو پتہ کرنا ہے تو ایک مقام حرہ کا ہے, اس مقام کے اوپر وہ ذرا بلند مقام ہے, وہاں سے تو مدینے والوں کے اوپر حملہ کر. مدینے والوں پہ حملہ ہوا. مدینے والوں نے بہت ہی جمع مردی کا مظاہرہ کیا, بڑی ثابت قدمی سے جنگ کی, لیکن ظاہر ہے کہ ایک منظم فوج اور اس کے مقابلے میں ایک بے ترتیب مجمع, تو وہی انجام ہوا جو ایسی صورت میں ہونا چاہیے تھا. ان کو شکست ہوئی. شکست کے بعد اب شہر میں فوجیں داخل ہوئی یزید کی. تو جب فوجیں داخل ہوئی تو مسلم ابن عقبہ نے کہہ دیا کہ جو شخص بھی کوئی جوان ایسا تندرست و توانا نظر آتا ہے کہ جنگ کے قابل ہے, اس کو قتل کر دو. اب قتل عام شروع ہوا تو 700 ایسے اشراف مدینہ کہ جن کو شرف صحابیت حاصل تھا یا جو شرفاء میں معززین میں شمار ہوتے تھے, 700 ایسے افراد اور 10,000 افراد
عوام الناس کے، یہ سب قتل کیے گئے 3 دنوں کے اندر. یعنی یوں سمجھیے کہ مدینے کی گلیوں میں سوائے خون کے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا. شاہی فوج کے، یزید کی فوج کے گھوڑے باندھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ملی تو مسجد نبوی کا صحن استعمال کیا گیا گھوڑے باندھنے کے لیے. 3 دن کے لیے ہر گھر کی ہر چیز یزید کے فوج کے لیے مباح تھی. اب میں کیا عرض کروں کہ تاریخ نے بتایا کہ بعد میں 1000 بچے ایسے پیدا ہوئے کہ جن کے والد کا نام معلوم نہیں تھا. یہ اس کھلی چھٹی کا نتیجہ تھا. بنو ہاشم کے کئی افراد، بڑی ممتاز شخصیتیں بنو عبد المطلب کی، وہ بھی اس مارکے میں منصب شہادت پہ فائز ہوئی، جس میں ایک بہت بڑا نام کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر واقع حرہ میں شہید ہوئے تھے. یہاں جو حضرات شام کی زیارت کر کے آئے ہیں ان کے ذہن میں فوراً شاید سوال پیدا ہو کہ وہاں حضرت عبداللہ ابن جعفر کی قبر ہے. اب یہ تاریخ کی اپنے طور پر تفصیلی بحث ہے کہ جو قبریں شام میں پائی جاتی ہیں کیا وہ حقیقتاً انہی شخصیتوں کی ہیں جن سے نسبت ہے، یا یہ کہ یہ کسی غلط فہمی کا یا کسی سیاسی مسئلے کا نتیجہ ہے. حضرت علی علیہ السلام کا ایک مزار نجف اشرف میں ہے اور ایک ہمارے ہمسائے میں افغانستان میں ایک جگہ مزار شریف ہے. لوگوں نے کہا کہ حضرت علی یہاں دفن ہوئے تھے. امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کے متعلق بہت سی روایتیں ہیں کہ وہ کہاں دفن ہوا. ہمارے نزدیک سب سے زیادہ قابل یقین بات یہ ہے کہ جہاں جسم مبارک دفن ہوا ہے وہیں پر آپ کا سر مبارک دفن ہوا ہے. لیکن بہت سی اور روایتیں ہیں کہ امام کا سر مبارک دمشق میں دفن ہوا، اس قبرستان میں دفن ہوا کہ جہاں اور قبریں ہیں وہاں سر امام حسین السلام بھی دفن ہوا. ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا سر مدینے آیا اور روضہ رسول میں دفن کیا گیا. ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا سر مصر میں پہنچا اور مصر میں آج بھی قاہرہ میں مشہد حسین کے نام سے ایک مزار موجود ہے کہ جو امام حسین السلام کے سر مبارک کی یادگار ہے. تو کسی جگہ قبر ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حقیقتاً یہاں پر وہی فرد ہے جب تک کہ اور شواہد اور حوالہ جات اس کی امداد میں نہ ملے. بنو امیہ نے بعد میں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ واقع کربلا تو صرف امام حسین علیہ السلام کی ذاتی ضد کا نتیجہ تھا، ابھی ان کے فکر کی بات کر رہا ہوں، نعوذ باللہ ہمارے نزدیک یہ استقامت ہے، یہ حق کے اوپر ڈٹے رہنا ہے، یہ ضد نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام کا طرز عمل تھا. لیکن وہ یہ تعصب دینا چاہتے تھے بنو امیہ کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا ذاتی معاملہ تھا، ان کے مزاج کا تقاضا تھا کہ انہوں نے بات نہیں مانی، ورنہ اور جو حضرات تھے بنو ہاشم کے وہ تو یزید سے بڑے اچھے تعلقات رکھتے تھے یا بنو امیہ سے بڑے اچھے تعلقات رکھتے تھے. تو بہت سے افراد مختلف وجوہات سے ان کی قبریں حقیقتاً شام میں ہیں اور بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن کی قبریں بنا لی گئیں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ سب مدینے کو چھوڑ کے یہ سب شام آباد ہو گئے تھے، شاہی وظیفوں پہ ان کی گزر اوقات تھی اور بڑے اچھے تعلقات سے حکومت ان کا لحاظ کرتی تھی، یہ حکومت کا لحاظ کرتے تھے. یہ تاثر دینے کے لیے بہت سی قبریں بنی ہوئی ہیں، ورنہ جو تاریخ سے ثابت شدہ بات ہے وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر واقع حرہ میں شہید ہوئے. اب ظاہر ہے جو مدینے میں شہید ہوگا وہ مدینے میں دفن ہوگا، اس کے شام میں دفن ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. اس کے علاوہ کل تذکرہ ہوا تھا عباس ابن ربیعہ ابن حارث ابن عبد المطلب کا. ان عباس کے بیٹے ابو الفضل، یہ لفظ حضرت عباس کی کنیت تھا. ہمارے والے حضرت عباس جنگ کربلا والے، ان کی بھی کنیت میں ابو الفضل عباس کا لفظ آتا ہے. ان کے بھی ایک بیٹے کا نام فضل تھا اور وہ جو ان کے چچا تھے حضرت عبد المطلب کے فرزند عباس، ان کے بھی فرزند کا ایک فرزند کا نام فضل تھا اور ان کی کنیت بھی ابو الفضل تھی. یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے کہ جناب عباس جو کربلا والے عباس ہیں ان کا نام غالباً حضرت علی نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے نام پر عباس رکھا ہے اور ان دونوں میں بہت سی مشابہتیں، بہت سی مواصلتیں ہیں. یہ بھی اور جو کربلا والے حضرت عباس ہیں ان کے خط کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ جب گھوڑے پہ سوار ہوا کرتے تھے تو اگر رکاب سے پیر نکال دیتے تھے تو آپ کے پیر زمین پہ خط ڈالنے کی صلاحیت رکھتے تھے. یہ آپ کی قامت تھی. حضرت عباس جو رسول کے چچا ہیں وہ بڑے جمیل تھے، بڑے خوش شکل تھے. ایک موقع پر حضور نے فرمایا بھی کہ چچا آپ تو بہت خوبصورت ہیں، تو یہ شرما گئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ
مرد کا حسن کس چیز میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حیا میں اور ایمان میں، یعنی جتنا حیا اور ایمان ہے اتنا زیادہ صاحب حسن و جمال ہے کوئی شخص۔ تو ان کا حسن ایسا تھا کہ حضور تعریف کرے، اور ان کا حسن اب عباس کو، اس عباس کو رسول نے براہ راست بالمشافہ ہماری نگاہ ظاہری میں نہیں دیکھا، لیکن جو نائب رسول تھا اس نے دیکھا، اور اس نے دیکھا تو جب تعارف کرایا اس عباس کا تو کیا کہہ کے کرایا کہ ھذا قمر بنی ہاشم، یہ ہم بنی ہاشم کا چاند ہے۔ تو یہ ان کے حسن کا یہ عالم تھا۔ اور یہ بھی حضرت عباس کے تذکرے میں عرض کر چکا ہوں کہ اور بہت سی مماثلتوں میں ایک یہ بھی اتفاق قدرت کی طرف سے تھا کہ حضرت عباس کی، کربلا والے حضرت عباس کی شریک حیات رسول کے چچا عباس کی پوتی ہیں۔ حضرت عباس کی اہلیہ کا نام ہے لبابہ، کہیں یہ نام آپ لوگوں نے ویسے اتفاق نہیں ہوتا، زوجہ عباس کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ یہ لبابہ جو ہے یہ حضرت عباس کے صاحبزادے تھے قسم، ان کی صاحبزادی ہیں، تو پوتی ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب کی۔ قدرت نے ان عباس کو اور ان عباس کو جمع کر دیا اس رشتے کے ذریعے سے کہ تو ان کے صاحبزادے، میں نے تذکرہ کیا تھا کہ وہ عباس جو ربیہ کے بیٹے اور ربیہ حارث کے بیٹے اور حارث عبد المطلب کے بیٹے، ان عباس کے بیٹے فضل، یہ بھی ان شہداء میں شامل ہیں کہ جو واقعہ حرہ کے اندر شہید ہوئے۔ غرض کئی افراد یہاں پہ مارے گئے، اور جسٹس امیر علی لکھتے ہیں کہ جو کچھ مظالم تھے اس کو دیکھ کے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ دور جاہلیت واپس آ گیا، اور اسلام نے ان کا، اب میں اپنی زبان میں کہوں کہ اسلام نے ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑا، یعنی جو منظر تھا وہ دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے رگ و ریشے میں سوائے جاہلیت کے ان کے قریب کبھی اسلام آیا ہی نہیں، جو کچھ اس وقت اس 3 دنوں کے اندر شہر مدینہ کے اندر ہوا۔ مسلم ابن عقبہ نے شہر کو تاراج کرنے کے بعد اب رخ کیا مکہ کی طرف، جو اب عبداللہ ابن زبیر کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ تاراجی مدینہ کا واقعہ یہ 27 یا 28 ذی الحجہ کو، یہ معین نہیں ہے کہ 27 کو یا 28 ذی الحجہ کو سن 63 ہجری میں یہ واقعہ ہوا۔ اب یہاں سے یہ فاتح فوج یزید کی بڑی خانہ کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف، اور جا کے مکے کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن محاصرے سے پہلے ایک واقعہ یہ ہو گیا کہ ابھی دوران سفر تھا، مدینے سے روانہ ہوا تھا یہ قافلہ، کہ راستے میں مسلم ابن عقبہ کی حالت، جو سالار لشکر تھا، اس کی حالت خراب ہونے لگی اور اس کا آخری وقت آ گیا۔ تو اس نے حسین ابن نمیر کو بلایا اور کہا کہ اب کیونکہ امیر المومنین یزید، اب یہ میں اس کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، امیر ورنہ میری نگاہ میں تو انتہائی نالائق اور نااہل آدمی ہے، تجھے یہ اتنی بڑی فوج کی سربراہی نہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ امیر المومنین کا حکم ہے اور میرا آخری وقت ہے تو اس موقع پر میں امیر المومنین کے حکم کی خلاف ورزی کر کے گنہگار نہیں ہونا چاہتا۔ یہ آج آپ کو بڑا عجیب و غریب لگ رہا ہے یہ تصور، اور آپ حیران ہو رہے ہیں کہ اتنے پختہ عقیدے کے لوگ یزید کے متعلق کیسے ہو سکتے تھے۔ یہ اس غلط تفسیر کا نتیجہ ہے کہ جو ہم نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کے بعد اولی الامر کے معنی کی معین کرتے ہوئے کیے تھے، کہ ہم نے سمجھ لیا تھا کہ ہر صاحب تخت و تاج اولی الامر ہے، اور چونکہ قرآن مجید نے کہا کہ ہر اولی الامر کا کہنا ماننا واجب ہے، تو اب اگر یزید اولی الامر ہے تو اس کے حکم سے سرتابی، حکم خدا کی سرتابی ہوگی، حکم شریعت کی، حکم قرآن کی سرتابی ہوگی۔ اس غلط تفسیر کا نتیجہ تھا کہ ایسے ذہن پرورش پا رہے تھے کہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یزید کے حکم چاہے خلاف عقل ہو، اس کے نزدیک درست نہ ہو، اس کے باوجود اس کا نہ ماننا ان کے لیے گناہ کی بات تھی۔ اور اس نے اس کے بعد کہا کہ اب میں دنیا سے اس عالم میں جا رہا ہوں کہ میرے پاس از قسم اعمال خیر کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں نے مدینہ کو یزید امیر المومنین یزید کے کہنے پر تاراج کیا ہے۔ یعنی اسے فخر اگر ہے تو صرف اس بات کی کہ میں نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، مدینے کی حرمت ظاہر کی، ہزاروں بے گناہوں کا خون بہایا، ہزاروں آدمیوں کی ناموس اور عزت سے کھیلتا رہا۔ یہ وہ کارنامہ ہے جس کے اوپر وہ فخر کر رہا ہے۔ اور یہیں پر بزرگان محترم قبل اس کے بعد کو آگے بڑھاؤں، یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یزید کا دور حکومت
16 रजब सन 60 हिजरी को यजीद का बाद दुनिया से रुखसत हुआ, इसके साथ ही तख्त पर बैठा। 14 रबीउल अव्वल सन 64 हिजरी को यजीद हलाक हो गया। कुल मुद्दत मुश्किल से 3.5 साल बनती है। इस 3.5 साल के कारनामे शहादत इमाम हुसैन, ताराजी मदीना, मस्जिद नबी की तौहीन और उसके बाद खाने काबा पे हमला। और खाने काबा पे हमला जो हुआ तो अब हसीन इब्न नमीर सरदार है, ये फौज लेके पहुंचा और उसने जाके मक्के के बाहर जो पहाड़ियां हैं, बुलंद पहाड़ियां, उनके ऊपर मिंजनीकें लगाई और वहां से तेल के बने हुए गोले कपड़े के होते थे, वो मिंजनीकों के जरिए से उनमें आग लगा लगा के फेंका जाने लगा। अब वो भारी भरकम वो गोले एक तो दीवारों से टकराते थे तो दीवारें मुनहदिम हो जाती थी और जहां गिरते थे वहां आग लगा देती थी। शहर के मरकज में खाने काबा, चुनांचे खाने काबा का गिलाफ जल गया और उसकी दीवारें कई तरफ से मुनहदिम हो गई। यानी जिसने आगाज किया था शहादत हुसैन से, उसके अमाल बढ़ते जा रहे हैं। पहला हमला इमामत पर हुआ, दूसरा हमला नबूवत पर हुआ और तीसरा हमला तौहीद के मरकज पर हुआ। अब यहां पर इस नतीजे को समझने में किसी को कोई खास जहानत का मुजाहरा करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सामने की बात है कि यह तरतीब बता रही है कि इमामत वो किला है कि अगर इस किले की दीवार मुनहजम हो जाए तो न फिर नबूवत बाकी रहती है न तौहीद बाकी रहता है। बस ये मुहासरा शहर मक्का का तूल खींचता गया। अब इस दौरान में मुख्तार सख्ती जुबैर, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के साथ हैं और जितनी भी जंग हो रही है उसमें इनके मशवरे शामिल हैं, इनकी हिकमत अमलियां शामिल है और उसकी वजह से ये मुहासरा तूल खींचता जा रहा है। और मुख्तार सख्ती के बातों पर अमल करके अब्दुल्लाह इब्न जुबैर अब तक कामयाबी हासिल करते जा रहे हैं कि जिलहिज से मामला चला। जाहिर जिलहिज की आखिरी तारीखों में वाक़या हो रहा हुआ था, उसके फौरन बाद ये फौजें यहां आ गई थी तो मुहर्रम का सारा अरसा गुजर गया, सफर का सारा अरसा गुजर गया और उसके बाद रबीउल अव्वल की 14 को, अब 64 हिजरी शुरू हो चुका है मुहर्रम से, रबीउल अव्वल की 14 को यजीद हलाक हुआ। अब यजीद कैसे हलाक हुआ ये भी अपने तौर पर आज तक तय न हो सका कि उसकी हलाकत की सूरत क्या थी। कुछ लोगों ने ये कहा कि उसको एक आरजा हो गया था कि जिसके अंदर उसको हर वक्त प्यास लगती थी, उसको पानी पिलाया जाता था लेकिन पानी पीने के बावजूद उसकी प्यास नहीं बुझती थी, तो मुसलसल पानी पीते 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 ये हुआ कि अंदर का निजाम उस पानी की कसरत से कई जगह से फट गया, मैदा उसका आते उसकी फट गई और उससे वो हलाक हुआ। और दूसरी रवायत जिसको ज्यादा जिम्मेदार लोगों ने बयान किया है वो ये था कि एक मरतबा शिकार के लिए निकला यजीद, अपनी फौजों के साथ शिकार खेलता हुआ सहरा में जा रहा था, एक हिरन नजर आया, उसके पीछे घोड़ा डाला, घोड़ा तेजी से दौड़ता हुआ जब आगे बढ़ा तो जो सिपाही साथ थे और जो उम्माले यजीद थे वो सब की सब पीछे रह गए, यजीद आगे निकल गया। बढ़ते बढ़ते एक जगह सहरा में एक कुआं था कि जिसकी कोई फसील नहीं थी, कोई दीवार नहीं थी, ये घोड़ा दौड़ाता हुआ उस कुएं के अंदर गिर गया। कुआं बहुत गहरा था और अंदर पानी नहीं था, गहराई में जाके खुश्की थी, वहां गिर गया और वहां 3 दिन मुसलसल वो प्यास से बेहाल, भूख से बेहाल, जाहिर है कि वहां सबसे ज्यादा जरूरत पानी की थी, सहरा की गर्मी, और उसके अंदर वो प्यास से तड़पता रहा, उसको पानी न मिला और वहीं पर तड़प तड़प के वो खत्म हो गया। 3 दिन के बाद उसके फौजियों को तलाश करते करते सहरा में उस कुएं का सुराग मिला, तब कुएं से यजीद की लाश निकाली गई। तो इस तरह से यजीद हलाक हुआ। चाहे पहली सूरत हो या दूसरी सूरत हो, यजीद की मौत में प्यास का बहुत और दखल है और ये मुकाफात अमल है। जिस तरह से उसने खानदान अहले बैत को प्यासा मारा था तो कुदरत ने दुनिया से जाते हुए सिर्फ एक हल्की सी झलक दिखाने के लिए कि तूने जिस अजियत में उनको मुब्तला किया था वो अजियत कैसी होती है वो दिखाने के लिए उसी अजाब से यजीद को 2-4 किया। बहरतौर यजीद हलाक हो गया। अब यह हलाकत की खबर 15-20 दिन के बाद कमोबेश पहुंची होगी यहां शहर मक्का के गिरदो नवाह में जो मुहासरा किए हुए थे। हसीन इब्न नमीर ने जब यह खबर सुनी तो अब उसे वहां के
دمشق میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اس حالات کا زیادہ علم نہیں تھا، لیکن یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ دمشق کے اندر اب کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو یزید کی تخت کے اوپر جگہ اپنے قدم جما سکے۔ اس نے پیشکش کی عبداللہ ابن زبیر کو کہ اب تک تو لڑائی ہو رہی تھی، لیکن اگر اب تم میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں لے کے چلوں اور تمہیں شام کے تخت کے اوپر بٹھانے میں مدد کر سکتا ہوں، تمہیں کامیاب کر سکتا ہوں کہ وہاں تخت پہ قبضہ کر لو۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر کی اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ دشمن کے کہنے کے اوپر عمل کریں اور اس کے ساتھ جائیں۔ چنانچہ اب حسین ابن نمیر کی جو فوج تھی وہ بھی منتشر ہو گئی یزید کے مرنے کی خبر پا کے، اور خود حسین ابن نمیر اس کو کوئی پناہ نہیں ملی اور وہ بھی صحرا کے اندر ادھر ادھر بھٹکنے لگا کہ اس فکر میں تھا کہ کسی صورت سے شام پہنچ جائے۔ بس اب اس دوران اتنا تعارف کرا دوں، جو حضرات جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے عرض کر دوں کہ حسین ابن نمیر تھا کون۔ واقع شہادت حضرت علی اکبر جب میں نے بیان کیا تھا شب عاشور، تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ جب حضرت علی اکبر رخصت ہونے لگے تھے تو آخری مرحلے پر جب تمام بیویاں ایک طرف ہٹ کے کھڑی ہو گئی تھی اور امام نے کہا تھا کہ اب اس کو جانے دو، اب اس کا راستہ نہ روکو، تو بیویاں تو ادب سے ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی، تو جب حضرت علی اکبر چلنے لگے تو ایک مرتبہ پشت خیمہ سے یہ آواز آئی تھی کہ بھائی مجھ سے ملے بغیر چلے جاؤ گے۔ تو حضرت علی اکبر نے دیکھا تھا تو بیمار بھائی اپنے بستر سے اٹھ رہے تھے حضرت علی اکبر سے ملنے کے لیے۔ علی اکبر سید سجاد سے ملے اور اس کے بعد بھائی سے ملنے کے بعد میدان کی طرف رخصت ہوئے، وہ چلے گئے تو سید سجاد نے خاص طور پر یہ فرمائش کی کہ خیمے کا پردہ اٹھا دیا جائے، میں اپنے بھائی کی لڑائی دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے بھائی کی جنگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس خیمے کا پردہ اٹھا دیا گیا اور سید سجاد وہاں سے میدان کی طرف دیکھتے رہے اس جنگ کو جو حضرت علی اکبر لڑ رہے تھے۔ حضرت علی اکبر گھوڑے پہ سوار مصروف جہاد تھے۔ سنان ابن انس نے آپ کے سینے پہ برچھی ماری، برچھی مارنے کے بعد ابھی حضرت علی اکبر گھوڑے کے اوپر ہی تھے کہ حسین ابن نمیر جو یزید کے لشکر کا ایک سردار تھا اس نے آگے بڑھ کے نیزے کا وار کر کے حضرت علی اکبر کو گھوڑے سے نیچے گرایا۔ اب ادھر حضرت علی اکبر گھوڑے سے نیچے گرے، ادھر سید سجاد کو دوبارہ غشی ہوئی اور وہ غشی شام غریبہ تک جاری رہی۔ پھر سید سجاد نے جب تک رخصت آخر کا وقت نہیں آیا اس وقت تک غشی سے آنکھیں نہیں کھولی۔ آخری منظر جو سید سجاد نے حضرت علی اکبر کے جنگ کے دوران کا دیکھا وہ یہ کہ حسین ابن نمیر اپنے نیزے سے علی اکبر کو گھوڑے سے گرا رہا ہے۔ وہ حسین ابن نمیر، اب یہ تعارف ہو گیا نا سامعین محترم، یہ حسین ابن نمیر اپنی فوج سے الگ ہو کے صحرا میں ادھر ادھر بھٹکتا پھر رہا ہے۔ اب حجاز کا صحرا چلتے چلتے نہ معلوم کہاں نکل آیا کہ نہ پانی مل رہا ہے نہ راستہ مل رہا ہے۔ اب جان ہونٹوں پہ آئی ہوئی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب کیسے اپنی زندگی کو بچائے، کہیں سے غذا مل جائے کہیں سے پانی مل جائے۔ خاص طور پر پانی کی طلب سب سے زیادہ بےتاب کیے دے رہی ہے، شدید حدت اور گرمی کا زمانہ اور اس میں پانی کا نہ ملنا۔ اس عالم میں ایک دن رات کو اچھا کیفیت یہ تھی کہ ہر طرف یہ خطرہ تھا کہ کہیں اگر عبداللہ ابن زبیر کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا اور اس نے دیکھ لیا تو پھر زندگی بچنا محال ہے۔ تو دن کو چھپا رہتا تھا، رات کو نکل کے سفر کرتا تھا۔ اب سامان سفر بھی کوئی نہیں، سواری بھی کوئی نہیں، صحرا کا معاملہ ہے، کوئی رہنما بھی نہیں، راستہ دکھانے والا بھی نہیں۔ اس عالم میں ایک دن رات کو زندگی سے مایوس آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا صحرا میں جا رہا تھا کہ دور ایک جگہ روشنی جلتی نظر آئی، ایک جگہ روشنی نظر آئی۔ اب جو روشنی نظر آئی تو ایک مرتبہ زندگی کی امید دوبارہ بیدار ہوئی، آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس روشنی کی طرف بڑھا۔ جب گیا تو معلوم ہوا کہ کسی سخی نے، کسی جواد شخص نے یہ اہتمام کر رکھا ہے کہ لکڑی جمع کر کے آگ جلا رکھی ہے تاکہ دور سے مسافروں کو نظر آ جائے کہ یہاں پر کچھ لوگ رہتے ہیں اور انہیں کوئی ضرورت ہو تو یہاں پہ آ جائیں۔ اب جو یہاں پہ پہنچا تو اس نے جا کے آواز دی کہ بھئی کوئی ہے کہ جو میری مدد کرے۔ اتنے میں خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بزرگ شخصیت خیمے سے باہر نکلی۔ جب خیمے سے وہ شخصیت باہر نکلی تو
حسین ابن نمیر کے زمین کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. سامنے کون تھا؟ حسین کا وہ فرزند سید سجاد، جس کو حسین اپنے ساتھ لے کے جب کوفے کی طرف قافلہ جا رہا تھا تو حسین سارے راستے اس قافلے میں ساتھ تھا. سید سجاد کے ہاتھ میں لگام تھی اور یہ لوگ سوار تھے. تو اس وقت اس نے مسلسل دیکھا تھا سید سجاد کو. اب سامنے دیکھا تو پہچان گیا کہ سید سجاد ہیں. لیکن جس کیفیت سے دو چار تھا، جو پیاس کی شدت تھی اور جس طرح سے موت سامنے نظر آ رہی تھی، اب اس وقت کوئی چارہ کار نہیں تھا. کہنے لگا کہ کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ سید سجاد نے کہا کہ ہاں. لے کے گئے خیمے میں، لے جا کے خود اپنے ہاتھوں سے لا کے پانی پلایا. حکم دیا کہ دسترخوان بچھایا جائے. دسترخوان بچھایا گیا. خود اصرار کر کر کے کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد اب اٹھے اور خیمے میں ایک طرف اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے بستر ترتیب دیا. بستر لگایا اور کہا کہ اے عورت، اے شیخ، تو یہاں پہ رات کو قیام کر لے، صبح ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا، پھر اس وقت تیرا احوال سنیں گے. یہ لیٹ گیا لیکن اب دل میں سوچ رہا ہے کہ ابھی تک اندھیرا تھا راستے میں، یعنی دروازے پہ جہاں ملاقات ہوئی ابھی تک شاید انہوں نے توجہ نہیں دی، انہیں یہ مجھے پہچانے نہیں ہے. تو قبل اس کے کہ دن کی روشنی نکلے اور یہ مجھے دیکھ لے اور پہچان لے تو پھر یقیناً مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. تو کیوں نہ میں رات کی تاریکی میں نکل چلوں. یہ سوچ کے، یہ سمجھتے ہوئے کہ سید سجاد میں استراحت ہے، سو رہے ہیں، خاموشی سے اٹھا اور چاہتا تھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا کے نکل جائے کہ ایک مرتبہ پیچھے سے سید سجاد کی آواز آئی کہ اے شیخ، رات کی تاریکی میں کہاں جا رہا ہے؟ صبح ہوگی تو چلے جانا. اب کیا کہتا سوائے اس کے کہ اس نے کہا کہ مجھے ذرا جلدی ہے، میں چاہتا ہوں سفر کروں. اچھا سفر کرنا ہے نا تو ٹھہر جا ذرا. اٹھ کے ایک ناکہ دیا کہ پیدل کہاں جائے گا، سواری لیتا جائے. کچھ کھانے کے لیے غذا دی کہ تجھے راستے میں بھوک لگے گی تو یہ غذا بھی ساتھ رکھ لے. اور اس کے بعد پانی کا ایک مشکیزہ لیا. پانی کا مشکیزہ لیا کہ راستے میں تجھے پانی نہیں ملے گا، یہ پانی ساتھ لیتا جا. بس بزرگان محترم، اب تک تو وہ سب کچھ کیفیت دیکھ رہا تھا، اب اس سے برداشت نہ ہو سکا. اب برداشت نہ ہو سکا. ایک مرتبہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے سید سجاد آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تو کیا کہا سید سجاد؟ کہا حسین ابن نبیر، کیا میرا علی اکبر ایسا تھا کہ اسے بھول جاؤ؟ کیا میرے علی اکبر بھلا دینے کی چیز تھا؟ ارے نہ میں علی اکبر کو بھول سکتا ہوں، نہ اس پہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بھول سکتا ہوں، نہ اس کو بھول سکتا ہوں جس نے علی اکبر کو گھوڑے سے گرایا. تو حسین نے کہا کہ مولا اگر سب کچھ یاد ہے تو یہ حسن سلوک کیسا، یہ حسن سلوک کیسا؟ کہا یہ اپنے ضرب کی بات ہے. ارے بھائی وہاں تیرے ہم تھے، مہمان تھے، وہاں تو نے اپنے ضرب کے مطابق ہماری خدمت کی. آج تو ہمارا مہمان ہے، جو ہمارا ضرب ہم اس کے مطابق تیری خدمت کر رہے ہیں. سوال